روتے اور نکلوں اپنے فرائض و مسائل یعنی محمد کے موضوع کو منتقل فرمائیں. آپ کی گزارش ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوال کے مولانا سے سوال کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ جو مومنین پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ آگے ہو جائیں اور جو مومنین باہر کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ پڑھ کے اللہ سے تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تکن عبدا وغیرک وقد جعلک اللہ حرا. صلاۃ محمد بزرگان ملت اور برادران ایمان، پروردگار عالم وہ پاک و پاکیزہ ذات کہ جس نے مولا کائنات جیسا رہبر، مولا کائنات جیسا ہادی، علی جیسا نمائندہ اس انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. اس کے ارشادات، ان کے اقوالات اور ان کے بیانات کا مجموعہ جسے کہ نہج بلاغہ کہا جاتا ہے، اس کے حکم میں مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں کہ خود کو کسی کا غلام نہ بناؤ جبکہ اللہ نے آپ کو آزاد خلق کیا، آزاد پیدا کیا، آزاد بنایا. آپ کی حیات طیبہ نوع انسانی کی ہدایت میں بسر ہوئی. آپ نے نوع انسانی کو راہ راست پر لانے کے لیے جو کوششیں اور جو کاوشیں کی وہ انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں. اگر انسانیت نہج بلاغہ کے اصولوں پر عمل کر لے تو یقیناً ایک کامیاب زندگی بسر کر کے دنیا سے انسان جائے گا. آپ دیکھیں کہ کوئی سی ایسی بحث نہیں ہے کہ جسے مولا کائنات نے موضوع قرار نہ دیا ہو. آپ نے بلند بلند ارشادات آپ صبح سے مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں. ایک سے بہتر ایک مقرر جو کہ ولایت کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے اپنی فکر اور ارشاد معصومین اور اصول اسلام پیش کر کے اس نے عبادت میں شرکت حاصل کی. عزیزو، میں نے جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، یقیناً یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ اس موضوع پر کہاں
बयान फरमाएं। आपने सुनना होगा अज़ीज़ व मौलाए कायनात ने कहा आज़ाद ज़िंदगी गुजारो, जबकि अल्लाह ने आपको आज़ाद पैदा किया, आज़ाद खल किया। आज़ाद रहो। दुनिया इस ज़माने में या हमेशा से जंगों में लगी हुई और इन्हीं कोशिशों और काविशों में लगी रहती है कि किसी तरीके से हमें आज़ादी मिल जाए। बेशुमार जंगें हो रही हैं, इंसान इस ज़माने में हथियार उठाए हुए है, बड़े बड़ी जंगें, बड़े बड़े फसादात हैं। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि अगर फ़िक्र मौलाए कायनात पर अमल कर लिया जाए तो यकीनन इंसान आज़ाद ज़िंदगी गुजार लेगा। अज़ीज़ो, आज़ादी कहीं और नहीं मिलती, आज़ादी सिर्फ मिलेगी तो दर अहले बैत अलैहिस्सलाम पर मिलेगी। और इब्ने रियाही जब करबला पहुँचा तो यजीदी फ़ौज का कमांडर था और एक बहुत बड़े दस्ते का सिपाही सालार था। और था कि जिसने इमाम हुसैन को करबला में घेरा और ये वाक़या करबला जो अंजाम दिया गया तो इन्हें यहाँ पर रोकने वाला हुर था। फ़ौज यजीद का कमांडर था, इमाम हुसैन को घेरने वाला था, लेकिन अज़ीज़ो हुर जो था उसकी आपने मुलाहिज़ा फरमाया होगा कि वो जब करबला पहुँचा तो उसकी उम्र 70 बरस की थी। 70 बरस का हुर, उसमें तारीख़ में मिलता है कि वो हाफिज़ कुरान भी था, हाजी भी था, नमाजी भी था। उसने आखिरी हज में रसूल इस्लाम के साथ तवाफ़ किया। वो ऐसा आबिद था कि जिसने इमाम रसूल इस्लाम के पीछे नमाज़ें पढ़ी। वो ऐसा सहाबी था कि जो रसूल इस्लाम से क़ुर्बत रखता था। ये सारे सिफ़ात हुर में पाए जाते थे, यानी हाफिज़ और सहाबी भी था, नमाजी भी था, यहाँ तक कि हाजी भी था। और ये इबादत वो इबादत थी कि जो उसने रसूल इस्लाम के हमरा बजा लाई थी। और 70 बरस की उम्र अज़ीज़ो हुर की थी। इतनी तवील इबादतों का बोझ लेकर हुर जो करबला पहुँचा तो क्या हुर ये गुमान कर सकता था कि मैं जन्नत में चला जाऊँगा। 70 बरस की इबादतें, उम्र 70 बरस थी। और वो अज़ीज़ो सहाबी जो एक दुनिया के एतबार से फ़ौज यजीद का कमांडर, दौलत भी थी, ताकत भी थी, जाओ हशमत भी था, जलाल भी था, ख़ुद क़ुव्वत वाला था, बहुत बड़े दस्ते का सिपाही सालार था, लेकिन करबला पहुँचा तो इबादतें, सहाबियत, तवाफ़, हज सब कुछ उनके साथ था। यह इतनी तवील मुद्दत के बावजूद क्या हुर ये कह सकता था कि मैं जन्नत में चला जाऊँगा? क्या हुर ये दलील पेश करता था कि मैं जन्नत में चला जाऊँगा? अगर अज़ीज़ो दौलत से जन्नत मिले तो हुर कमांडर है, दौलत उसके पास है। अगर ताकत के ज़रिए जन्नत हासिल हो जाए तो हुर फ़ौज यजीद का कमांडर है तो ताकत के ज़रिए जन्नत मिल जाए। अगर अज़ीज़ो सिर्फ़ नमाज़ों के ज़रिए जन्नत मिल जाए तो हुर नमाजी, और वो भी नमाज़ें वो कि जिस उसने रसूल इस्लाम के पीछे पढ़ी। अगर हज के ज़रिए जन्नत मिल जाए कि सिर्फ़ हज जन्नत दिला सकता है तो फिर उसने खाना काबा का तवाफ़, तारीख़ में है कि आखिरी हज में वो रसूल इस्लाम के हमरा था। यानी अगर है हिफ्ज़ करने से सिर्फ जन्नत मिल जाए तो अज़ीज़ो वो हाफिज़ कुरान भी था। अगर इन तमाम चीज़ों से सिर्फ जन्नत मिल जाए, सिर्फ खाली इन चीज़ों से जन्नत मिल जाए तो फिर शब आशूर हुर परेशान किस लिए है, किस वजह से वो परेशान है? भाई मुसलमान है, हाजी नमाजी है, सहाबी है, सब कुछ दर्जात आप तो मुसलसल सुनते रहते हैं कि तमाम सिफ़ात का हामिल है हुर। और अज़ीज़ो जब हुर तमाम सिफ़ात का हामिल है तो उसे फिर ज़रूरत क्या है, परेशान किस लिए है? शब आशूर अज़ीज़ो सारी रात हुर चक्कर लगाता रहा, टहलता रहा, और जब टहलता रहा सफ़ेदी समूद नमूदार हुई तो हुर का बेटा हुर के करीब आया और आने के बाद उसने कहा, ए बाबा, मैंने देखा कि आप सारी रात टहल करके बसर कर रहे हैं, इस परेशानी का कोई सबब हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ। तो हुर ने एक ही जवाब दिया था कि बेटा, मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान चक्कर लगा रहा हूँ।
حر کا یہی جواب تھا، آپ نے سنا ہوگا اس نے یہی، تو یہ کیا بات ہے جیسے آج کل دلیلیں دی جاتی ہیں، یہ نماز کی مخالفت نہیں ہے، یا عبادت جسے کہا جاتا ہے کہ جس سے صرف عبادت کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہی عبادت نہیں، جتنے بھی عزیز و نیک افعال ہیں جو کچھ بھی ہے وہ سب عبادت میں شامل ہے۔ تو اگر صرف یہ چیزیں بخشوا سکتی ہیں تو حر کا یہ جملہ کس لیے ہے کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان چکر لگا رہا ہوں، یعنی حر خود بتلانا چاہ رہا ہے کہ صرف خالی نماز نہیں بخشوا سکتی، یا خالی روزہ نہیں بخشوا سکتا، یا خالی خانہ کعبہ کا طواف نہیں بخشوا سکتا۔ اس نے کہا کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان چکر لگا رہا ہوں۔ حر کی بے چینی بتلا رہی ہے کہ میں جنت سے بہت زیادہ دور ہوں، اگر وہ جنت کے قریب ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان چکر لگا رہا ہوں۔ عزیزو 70 برس کی عبادتوں کا بوجھ لیے ہوئے حر کربلا پہنچا تو عزیزو اسے یقین نہیں تھا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، بس ایک لمحے کے لیے ادھر فوج یزید سے نکل کر حر در سیدہ پر پہنچا اور جا کر کے کہا اے فاطمہ کے لال کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین نے بے ساختہ جملہ کہا اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یعنی حر کو سند مل گئی، حر کو پروانہ مل گیا۔ عزیزو 70 برس کی جو مسلمان عبادت جنت کے لیے کرتا ہے، جسے وہ بخشش کا سبب سمجھتا ہے، وہ خالی اسے جنت تک نہیں پہنچا رہی تھی، صرف ذرا سی دیر کے لیے وہ در حسین پر آیا تو فوراً اسے پروانہ مل گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جنت کوئی اور شے پہنچا نہیں سکتی، اگر پہنچا سکتی ہے تو وہ محبت اہل بیت پہنچا سکتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ جنت کا عزیزو میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن چکے ہوں گے عزیزو، یہ ہے دیکھیے آپ جو میں پہنچا رہا ہوں آپ تک۔ تو آزادی جو ہے، توجہ چاہ رہا ہوں مولانا، کہ آزاد زندگی گزارو، آزاد رہو۔ اس وقت بے شمار جھگڑے فسادات ہو رہے ہیں کہ آزادی مل جائے اور کسی طریقے سے آزاد ہو جائیں جسے دیکھو، تو میں تو اتنا ہی کہتا ہوں کہ صرف در اہل بیت پر آ جاؤ تو آپ کو آزادی مل جائے گی۔ گوش گزار ہو چکا آپ کو یہ، لیکن اس ہنگام میں کیا کروں جو میں آپ تک پہنچانا چاہوں، آپ کو متوجہ کرنا چاہوں۔ آزاد ہو جاؤ گے، کہاں آزادی ملے گی؟ اہل بیت کے در، آزاد زندگی۔ مولا کائنات کی تمنا کہ میری امت آزاد رہے، میری قوم آزاد رہے، مومنین آزاد رہے۔ ملک حبش، وہاں کا بادشاہ جس کا نام اشکبوس تھا، اس کا ایک بیٹا تھا کہ جس کا نام فتح تھا، اس کا بھتیجا تھا جس کا نام فضل تھا۔ بادشاہ اشکبوس، بیٹا فضل، بھتیجا فتح، اور ذہن میں یہ موضوع رہے کہ آپ آزاد زندگی گزاریں جبکہ اللہ نے آپ کو آزاد خلق کیا، آزاد زندگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آواز بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آزاد زندگی موضوع رہے کہ بادشاہ اشکبوس، بیٹا فضل اور بھتیجا فتح، بحث اس فتح سے اور موضوع ذہن میں آپ رکھیے گا۔ ایک روز اشکبوس اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، دربار آراستہ تھا، دربار سجا ہوا تھا، وزراء کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اشکبوس تخت پر بیٹھا ہوا، دربار لبریز تھا۔ فتح بھتیجا دربار میں داخل ہوا، اور داخل میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہ میری کوشش، میری کاوش ہے، میں کیسٹ نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کو گوش گزار کر دوں، یہ میری خود فکر ہے اور میں نے خود یہ تاریخ سے نکالے گوشے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں میں عزیزو۔ فتح اشکبوس کے دربار میں پہنچا، اب جو دربار میں پہنچا تو فوراً دیکھا بھرا ہوا دربار، اشکبوس متوجہ ہوا فتح کی طرف، تو فتح کہتا ہے اے چچا جان، میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے، آزاد زندگی گزارو، آزاد رہو جبکہ اللہ نے آپ کو آزاد خلق کیا ہے۔ مولا کائنات
فتح اشبوز سے کہتا ہے کہ میں آزاد، میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے بھرے ہوئے مجمع میں کسی کی بیٹی کا رشتہ دینا تو عزیزو کیا عالم ہو جائے، وہ بھی بادشاہ، دربار آراز تھا، بھرے دربار میں جب بیٹی کا رشتہ دیا گیا تو فوراً اشبوز غیظآلود ہو گیا، ناراض ہو گیا۔ لیکن عزیزو چونکہ دربار کا مسئلہ تھا، اس نے غیظ ظاہر نہیں کیا، ناراض نہیں ہوا، بلکہ وہ فوراً کہتا ہے فتح سے کہ اے بیٹا، جب بیٹی کا رشتہ دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے معیار کا ہے کہ نہیں۔ جب رشتہ دیکھنے کے لیے نکلا جاتا ہے تو سوچا جاتا ہے کہ اس معیار کا لڑکا ہے کہ نہیں ہے۔ میری بیٹی ہے ملکہ، شہزادی، اور تم ہو ایک عام انسان، تو اس کا خرچ کیسے برداشت کرو گے؟ نہ تم شہزادے، نہ صاحب ثروت، نہ صاحب جائیداد، نہ صاحب حشمت، نہ صاحب جاہ و حشم، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، تم میری بیٹی کے اخراجات، اس کا خرچ کیسے برداشت کرو گے؟ جب بھرے دربار میں فتح کو اشبوز نے رسوا کیا، ذلیل کیا، تو فوراً فتح بھی پلٹ کر کے کہتا ہے، اپنے چچا اشبوز تھے، بھرے دربار میں وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، اشبوز تخت پر ہے، فتح کھڑا ہوا ہے، بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے، اور جب رشتہ دینے کے بعد بادشاہ نے کہہ دیا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں، کیونکہ اس کا خرچ برداشت نہیں کر سکو گے، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، تو فوراً اشبوز سے فتح جواب دیتا ہے، اے چچا جان، جس تخت پر آپ بیٹھے ہیں یہ تخت کس کا ہے؟ جس تاج کو آپ سر پر رکھے ہوئے ہیں یہ تاج کس کا ہے؟ جس حکومت پر آپ حاکم ہیں یہ حکومت کس کی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، جس رعایا پر آپ حکومت کر رہے ہیں یہ رعایا کس کی ہے؟ جن خزانوں پر آپ قابض ہیں یہ خزانے کس کی ہیں؟ جن فوجوں کے ذریعے آپ حکومت کر رہے ہیں یہ فوجیں کس کی ہیں؟ یہ سب میرے بابا کی تھی، یہ تخت میرے بابا کا تھا، یہ تاج میرے بابا کا تھا، یہ حکومت میرے بابا کی تھی، میرے بابا پر آپ نے لشکر کشی کی، تو جو ترکے میں مجھے ملتا اس پر آپ قابض آ گئے، تو میں صاحب ثروت کہاں سے رہتا، میں صاحب دولت کہاں سے رہتا، میں صاحب حشمت کہاں سے رہتا، میں صاحب جائیداد کہاں سے رہتا؟ تو جب بھرے دربار میں فتح نے اشبوز کو رسوا کیا تو اشبوز بادشاہ تھا، فوراً وہاں سے وہ دعوت بدلتا ہے اور کہتا ہے، اے فتح، توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر، اور بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ فوراً کہتا ہے اشبوز کہ دیکھو ہم اپنی بیٹی کا عقد آپ کے ساتھ کر دیں گے، لیکن ہمارا ایک کام ہے، وہ کام انجام دے دو تو ہم اپنی بیٹی کا عقد آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ تو فتح کہتا ہے کام کیا ہے؟ کہا مدینہ منورہ میں ایک رسول مبعوث ہوا، وہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام مضبوط ہوتا جا رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اسلام مضبوط ہو، میں نے مسلمانوں پر بارہا لشکر کشی کی، بارہا حملہ ور ہوا، ادھر میری فوجیں اپنے جاؤ حشم کے ساتھ حملہ ور ہوتی ہیں، ادھر مسلمانوں کی فوج سے ایک سپاہی برآمد ہوتا ہے، نہ جانے اس میں کتنی قوت ہے، نہ جانے اس میں کتنی طاقت ہے، نہ جانے اس میں کتنی ہیبت ہے کہ اسے دیکھ کر کے میرا لشکر راہ فرار اختیار کرنے لگتا ہے، میرا لشکر بھاگنے لگتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، بہت ڈسٹرب رہا، اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ متوجہ ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے بہت مختصر وقت دیا ہے عزیزو، تو چاہتا ہوں اس کے بعد بھی کئی مجلسیں ہونی ہیں، تو لیکن چونکہ یہ ہے آپ کے گوش گزار ہو چکا ہو، لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں وہ خود میری تیاری ہے عزیزو، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بارہا حملہ کیا۔ کون؟ اشبوز کہتا ہے کہ میں نے بارہا حملہ کیا، بارہا لشکر کشی کی، ادھر میری فوجیں پورے حملہ کرتی ہیں، حملہ ور ہوتی ہیں، ادھر مسلمانوں کی فوج سے ایک سپاہی برآمد ہوتا ہے جسے دیکھ کر کے لشکر، سپاہی نہیں، لشکر بھاگنے لگتا ہے، نہ جانے اس میں کتنی قوت ہے کہ اسے دیکھ کر کے لشکر بھاگتا ہے۔ تو فتح کہتا ہے کام کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی عزیزو متولی صاحب سیکریٹری صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ تاکید کریں ذاکرین سے کہ وہ ولایت پر گفتگو کریں۔ اب میں ولایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس رخ سے بھی آپ ولایت سنیے عزیزو، اس لیے کہ عزیزو یہ جو شہید ہوئے شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری، وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو پہنچانے کے سبب شہید ہوئے، انہوں نے ہی سب سے پہلے ہندوستان میں
جو کھل کر کے کتاب لکھی احقاق الحق، جو ہمارے یہاں درس میں نازمیہ میں شامل ہے عزیزو، جو امامت کی بحث ہے واقعاً وہ پڑھنے قابل ہے۔ ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی دلیلیں پیش کرے، قاضی نور اللہ شوستری جیسا ہی عزیزو شہید ہوتا ہے وہ کہ جو ولایت پر ایسی دلیلیں پیش کرتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں ولایت کو کھل کر کے عزیزو مسلمانوں کے ساتھ نے پیش کیا۔ یہ احسان ہے عزیزو ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر، جس کے جواب میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب تو بہت سے لوگ عزیزو رسالوں میں دلیلیں پیش کر رہے ہیں، آپ پڑھیں رسالے، آپ کے لکھنؤ ہی سے رسالے آ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر شیعت پھیلائی، انہوں نے شیعت پھیلائی، انہوں نے شیعت پھیلائی۔ عزیزو اگر کوئی شیعت پھیلانے کی جرات رکھتا تو اس کا بھی یہی مقام ہوتا جو مقام شہید کا ہوا، اس لیے کہ شہید کو جو منصب حاصل ہوا ہے درجہ شہادت، ہندوستان میں سب سے پہلے ولایت کو پہنچانے کا، وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکا جو شہید کو حاصل ہوا ولایت پہنچانے کے لیے۔ تو وہاں ہے عزیز، اسی لیے سیدہ نے آپ کو اپنا بیٹا کہا۔ بس دو ہی شخصیتیں ملتی ہیں، یا تو کربلا میں ابو الفضل عباس کو بیٹا کہا گیا، یا ہندوستان میں شہید کو بیٹا کہا گیا۔ یہ دو ہی شخصیتیں ہیں۔ اب سنیے ولایت عزیزو، جو گوش گزار ہو چکا ہے جن کے ان سے معذرت کے ساتھ عزیزو، فون کہتا ہے اسے دیکھ کر کے لشکر بھاگتے ہیں، آزاد زندگی گزار۔ تو فتح کہتا ہے کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے، اشبوز نے کہا فتح کہ تم اس سپاہی کا سر لے آؤ، اس کا سر میری بیٹی کے مہر کی قیمت ہوگا۔ تو فوراً فتح اشبوز کو جواب دیتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے لشکر بھاگتے ہوں اس کا سر لینے کے لیے میں یکاؤ تنہا جاؤں کہ جسے دیکھ کر کے لشکر بھاگتے ہوں؟ تو اشبوز کہتا ہے نہیں، تم یکاؤ تنہا نہ جاؤ، بلکہ ہمارے بیٹے فضل نے ایک لشکر کو ترتیب دی ہے جس کی تعداد 1200 ہے، اس لشکر کو اپنے ہمراہ لے جاؤ، ہمارے بیٹے فضل کو لے جاؤ۔ یہ حبش کا رہنے والا ہے، ملک حبش، عیسائی مذہب سے رابطہ رکھنے والا ہے۔ تو فوراً جب اس زمانے میں کوئی فوجیں جاتی تھیں دوسرے مخالف لشکر کے مقابلے میں، تو جو مخالف لشکر کے چنندہ سپاہی ہوتے تھے ان کے صفات، انداز حرب، انداز جنگ معلوم کر کے جاتے تھے، کس انداز سے لڑا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو ملے گا کہ جو حسب و نسب پیش کیے جاتے تھے جنگوں میں، اب جو یہ سب پیش کیے جاتے تھے تو اسی لیے پیش کیے جاتے۔ فوراً فتح اشبوز سے کہتا ہے کہ ہمیں بھیج تو رہے ہو کہ اس سپاہی کا سر لے آئیں، لیکن ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہی وہ سپاہی ہے کہ جس کے سر کے لیے ہمیں بھیجا ہے؟ تو فوراً کہتا ہے اشبوز اسے جانشین رسول کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ جواب دیں گے تو میں پڑھوں آگے آگے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بعض بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں، بڑا ثواب ہے اس پر بیٹھنے کا، اگر ہو سکے زحمت نہ ہو آپ حضرات کو تشریف لائیے، آپ لوگ بیٹھیے۔ اس پر عزیزو بڑی شرائط ہیں اس فرش پر بیٹھنے کے لیے، ہر کوئی نہیں بیٹھا کرتا ہے، بس عزیزو وہی لوگ یہاں نہیں بیٹھتے ہیں کہ جن کے لیے منع کر دیا ہے رسول اسلام نے، اس لیے کہ اس پر طیب و طاہر لوگ بیٹھا کرتے ہیں۔ انہوں نے تو خود شرط لگا دی ہے کہ جو طاہر ہو وہ آئے بدربار اہل بیت میں، اور باقی لوگوں کو نہیں اجازت دی گئی۔ کہا اسے جانشین رسول کہتے ہیں، جسے دیکھ کر کے لشکر بھاگا۔ اس جانشین رسول کا سر لیا، بس سر لیا جیسے یہ کہا تو فضل اور فتح، میں نام بار بار دہرا رہا ہوں، اشبوز بادشاہ، بیٹا فضل اور بھتیجا فتح۔ بحث فتح سے موضوع ذہن میں رہے کہ خود کو کسی کا غلام نہ بناؤ، جبکہ اللہ نے آپ کو آزاد بنایا، آزاد خلق کیا۔ جیسے حکم ملا تو فضل اور فتح 1200 کا لشکر لے کر کے ملک حبش سے برآمد ہوئے، راستے کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے سرحد مدینہ پر پہنچے، سرحد پر جا کر کے پڑاؤ ڈال دیا، خیام نصب ہو گئے، فوج بستر استراحت پر چلی گئی، سپاہی پہرے پر لگا دیے گئے۔ اب لشکر سے فضل اور فتح برآمد ہوئے، اور توجہ سے سنیے گا عزیزو، ذرا سا گوشہ ادھر اور سے ادھر ہوا تو عزیزو لطف آنا بند ہو جائے گا، یہ فضائل اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بس جا کر کے یہ سب چند سپاہی اور فضل اور فتح اس راستے پر جا کر کے کھڑے ہوئے
کہ جہاں سے اہل مدینہ شہر مدینہ میں آیا اور جایا کرتے تھے، ابھی جا کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ سمت مدینہ سے ایک شخص چلا آ رہا ہے جو بوریا لباس پہنے ہوئے ہے، کاندھے پر بیلچا رکھے ہوئے ہے، چہرہ اقدس سے نور ساطع ہو رہا ہے، زبان پر آیت الہی کی تلاوت جاری ہے، پڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو فتح اشبوس کا بھتیجا آواز دیتا ہے، اے مرد بزرگ ذرا ہمارے قریب آؤ۔ تو بوریا لباس پہننے والے نے فتح کو دیکھا اور فتح کی طرف قدم بڑھائے۔ جب قریب پہنچے، پہنچ کر کے کہتے ہیں آپ نے ہمیں طلب کیا؟ کہاں ہم نے آپ کو بلایا۔ کس لیے بلایا؟ کہ یہ بتائیے، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، یہ بتائیے اس شہر مدینہ میں کوئی رسول مبعوث ہوا ہے؟ کہاں رسول مبعوث ہوا ہے؟ کہاں وہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے؟ کہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے؟ کہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ کہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ کہاں اسلام مضبوط ہوتا جا رہا ہے؟ کہاں اسلام مضبوط ہوتا جا رہا ہے؟ اب کہتا ہے فتح، اچھا یہ بتائیے کہ اس کا کوئی جانشین بھی ہے؟ کہا اس کا کوئی جانشین بھی ہے؟ تو کہاں اس کا جانشین ہے؟ کہا اس کا نام کیا ہے؟ اس کی شناخت کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی شکل کیسی ہے؟ اس کی قوت کتنی ہے؟ اس کی طاقت کیسی ہے؟ اس کی ہیبت کیسی ہے؟ اس شہر میں اس کی بات کیسی ہے؟ اس کا روب و جلال کیسا ہے؟ اب فتح پوچھتا جاتا ہے اور بوریا لباس پہنے ہوئے خاموش کھڑا ہوا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب سوال کر چکا تو بوریا لباس پہننے والا کہتا ہے یہ بتائیے یہ سب معلوم کر کے آپ کیا کریں گے؟ یہ معلوم کر کے۔ تو فتح کہتا ہے جہاں آپ نے رسول کے بارے میں اتنے جوابات دیے تو وہاں یہ بھی جواب دے دو کہ وہ جانشین رسول کیسا ہے، اس کی شناخت کیا، پہچان کیا، کیسے پہچانے، یہ بتا دو۔ تو بوریا لباس پہننے والا کہتا نہیں، پہلے آپ بتلائیے یہ سب معلوم کر کے آپ کیا کریں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، میں مجلس شروع کر رہا ہوں، اب میں تمہید کی منزلوں سے نکل گیا ہوں کہ یہ سب معلوم کر کے آپ کریں گے کیا؟ تو فوراً فتح کہتا ہے اگر ہم اپنا راز آپ پر آشکار کر دیں تو آپ کسی سے کہیں گے تو نہیں؟ اگر ہم اپنا راز آپ پر ظاہر کر دیں تو آپ کسی سے کہیں گے تو نہیں؟ بوریا لباس پہننے والا کہتا ہے نہیں، ہم کسی سے نہیں کہیں گے، بلکہ کہتا ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ کیا بزرنا ہے آپ عزیزو، ہم کسی سے نہیں کہیں گے۔ فوراً کہتا ہے وعدہ کیجئے آپ کسی سے نہیں کہیں گے۔ بوریا لباس پہننے والا فتح کو جواب دیتا کہتا ہم وعدہ کرتے ہیں کسی سے نہیں کہیں گے۔ کہا پکا وعدہ کیجئے، ہمیں عرب کی زبان پر یقین نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب میرا جملہ سماعت فرمائے، کہتا ہمیں عرب کی زبان پر یقین نہیں ہے۔ بس جیسے ہی عزیز و حبش کے رہنے والے نے صاحب زبان کو زبان کا تانا دیا تو ایک مرتبہ بوریا لباس پہننے والے کی تیوریاں بدل گئیں اور بے ساختہ کہتے ہیں کیا بکتا ہے تجھے ہماری زبان پر یقین نہیں ہے؟ ہماری زبان حرکت کرتی ہے تو لوہے محفوظ کی قسمت سنور جاتی ہے۔ ہماری زبان پر تجھے یقین نہیں ہے۔ تو بوریا لباس پہننے والے نے جیسے کہا تو فتح کہتا ہے نہیں، ملک حبش وہاں کا بادشاہ، توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، وہاں کا بادشاہ جس کا نام اشبوز ہے وہ نہیں چاہتا کہ اسلام کا پرچم لہرایا جائے، مسلمانوں کی تعداد بڑھے، وہ نہیں چاہتا کہ اسلام پروان چڑھے۔ اس نے بارہا لشکر کشی کی، حملہ بولا، اور جب وہ حملہ ور ہوا تو پھر اسے مسلمانوں کی فوج سے ایک سپاہی برآمد ہوا جسے جانشین رسول کہتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر اس کا لشکر راہ فرار اختیار کرنے لگتا ہے۔ تو بس جب لشکر بھاگتا ہے، ہمیں اس نے بھیجا ہے، کس نے؟ اشبوز نے، تاکہ جانشین رسول کا سر لے کر کے آئیں۔ ہم سر لینے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، میں بہت ٹھہر کے پڑھنے کا عادی ہوں، ہم سر لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو بوریا لباس پہننے والا کہتا ہے اگر اس کے سر کی خاطر آپ کو جنگ کرنی پڑے، کہا جنگ کریں گے۔ کہا اگر اس کے سر کی خاطر آپ کو جان دینی پڑے، کہا ہم جان دے دیں گے لیکن سر لے کر کے جائیں گے۔ اب اعتماد دیکھیں ایک مزدور کا، بیلچہ لے کر کے نکلا نا، بیلچہ کاندھے پر رکھا ہوا، کہا اگر اس کے سر کی خاطر یہ تمہارا تمام کا تمام لشکر تہہ تیغ ہو جائے، کہا ہم پھر بھی آرزو رکھیں گے کہ ہمیں جانشین رسول کا سر مل جائے۔ بس جیسے یہ کہا تو ایک مرتبہ بوریا لباس پہننے والا کہتا ہے
اگر وصی رسول تمہیں بغیر جنگ کے سر دے دے، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، اگر وصی رسول تمہیں بغیر جنگ کے سر دے دے، کہا اس سے بہتر بات کیا ہے؟ کہا جیسے یہ کہا تو بوریا لباس پہننے والا کہتا فتح تو اپنی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دہرا لے، وصی رسول تجھے اپنا سر دے دے گا، اپنا سر۔ اب جملہ سماعت فرمائیے گا عزیزو، وصی رسول تجھے اپنا سر دے دے گا۔ او کلمہ پڑھانے کے لیے تبلیغ کا ڈھول بجانے والوں، تبلیغ کا سلیقہ علی سے سیکھو۔ زندہ باد، زندہ باد حیدری۔ نہیں، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں خلیق صاحب، نظر عباس اور جو نظیر صاحب، کیا ہم کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں؟ فتح کہتا ہے کلمہ پڑھنے، اور آپ نے وعدہ کیا کہ آپ بتلائیں گے کہ اس کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کی شناخت کیسی ہے، اس کا روب جلال کیسا ہے۔ فتح پوچھتا جاتا تھا، بوریا لباس پہننے والا کہتا جا اس کی شکل مجھ جیسی ہے، اس کی صورت مجھ جیسی ہے، اس کا روب مجھ جیسا ہے، اس کا جلال مجھ جیسا ہے، اس کی قوت مجھ جیسی ہے، اس کی ہیبت مجھ جیسی ہے۔ میں نہیں تھا وہاں، نہیں تو کہتا کہاں تک بتلائیے گا؟ کہہ دیجئے اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کے ہاتھ ید اللہ ہیں، وہ خود نفس اللہ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہوں بہو وہ مجھ جیسا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حیدری کہ ہوں بہو وہ مجھ جیسا ہے، بس جیسے ہی کہا بوریا لباس پہننے والے نے کہ مجھ جیسا ہے، تو فتح کہتا ہے میں آپ سے زور آزمائی کر لوں، آپ سے لڑ لوں، آپ کی قوت سے اس کی قوت کا اندازہ لگا لوں گا، آپ کی طاقت سے اس کی طاقت کا اندازہ لگا لوں گا، آپ کے جنگ لڑنے کے انداز سے اس کے جنگ کا اندازہ لگا لوں گا۔ جیسے یہ کہا تو بوریا لباس پہننے والا کہتا بتا ہتھیار سے لڑے گا یا بغیر ہتھیار کے؟ میں بہت سنجیدگی سے پڑھ رہا ہوں عزیزو، آپ غور سے سنیے، میں سنجیدگی سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ بتا ہتھیار سے لڑے گا یا بغیر ہتھیار کے؟ دیکھیے بہت بڑی یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے، دانشور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور قاضی صاحب کی کا مزار سامنے، کوئی بات بھی میں غیر ذمہ دارانہ نہیں بولوں گا، منبر رسول ہے۔ کہ بتا ہتھیار سے لڑے گا یا بغیر ہتھیار کے؟ کہ پہلے بغیر ہتھیار کے ہو جائے۔ مزدوری کرنے کے لیے نکلا میرا مولا، بیلچا رکھے ہوئے۔ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، آپ کی بھی عمر بہت زیادہ اور مجلسیں سنتے ہیں مجھ سے زیادہ، آپ نے مجلسیں سنی ہے، میں تو اتنی پڑھی بھی نہیں۔ میدان جنگ کے تاریخ اسلام میں رسول کے علاوہ اگر کوئی سب سے بڑا صلح پسند تھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھا۔ علی سے بڑا تاریخ میں کوئی صلح پسند نہیں ہے، صلح پسند علی سے بڑا۔ ہمارے یہاں بس ایک کردار پیش کیا گیا مولا کائنات کا، جس نے بھی پیش کیا وہ یہ مارا، وہ کاٹا، خیبر میں مارا، خندق میں مارا، اور یہ تھا۔ علی جس میدان میں بھی تھے وہ اپنے شباب پر تھے، بالکل علی کسی بھی میدان میں چلے جاؤ کم نہیں تھے۔ کبھی آپ سوچیں کہ اس میدان میں بس تلوار اچھی چلاتے تھے اور باقی چیزیں نہیں، بس ایک ہی کردار پیش کیا کہ جنگ کے علاوہ مولا کائنات کہیں تلوار لے کر کے نہیں جاتے تھے۔ جنگ کے علاوہ پوری تاریخ پڑھ جائیے آپ، میدان جنگ کے علاوہ آج کل کے چھچوروں کی طرح نہیں کہ ایک پسٹل خریدا اور اسے لٹکائے ہوئے۔ اب اس پر دلیل دے دوں میں آپ کو، دلیل دوں، شہید کی بارگاہ ہے۔ کبھی آپ کے مولانا تو میں جو چاہ رہا ہوں میری بات آپ تک پہنچ گئی تو آپ محظوظ ہوں گے۔ آپ بتائیے کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ابو الفضل عباس فرات پر بغیر تلوار کے کیسے چلے گئے، ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لے کر؟ آپ بتائیے امام حسین نے کیوں بھیج دیا پانی لینے کے لیے؟ یہ میدان جنگ کے اصول کے خلاف تھا کہ نہیں تھا کہ جہاں 9 لاکھ کا لشکر
یا 2 لاکھ کا لشکر گھاٹ پہ لگا ہو، محمد عباس سے کہا جا رہا جاؤ پانی لے کر کے آؤ، اور وہ بھی ٹوٹا ہوا نیزہ. کبھی آیا ذہن میں سوال؟ اور عباس جس انداز سے میدان میں تلوار کے ساتھ جاتے تھے، اسی انداز میں وہ ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کی برابر. ذرا سے آپ تیور میں لغزش نہیں دکھا سکتے، کمزوری نہیں. عباس پہنچے تو سمجھ لو لشکر گھاٹ چھوڑ کر کے ہٹ گیا. ہے یہ تاریخ میں نہیں. تو کبھی سوال آیا ذہن میں کہ یہ کیوں؟ علی جنگ کے علاوہ کہیں تلوار لے کر کے نہیں جاتے تھے. جنگ خیبر اس بات کی گواہ ہے کہ ادھر آواز دی، رسول نے ناد علی پڑھی تو فوراً کہا قمبر میری تلوار لے کر کے آ. تلوار ہمیشہ گھر پر رہا کرتی تھی. اب کیوں عباس کیوں چلے گئے؟ امام حسین نے کیوں بھیج دیا؟ وجہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ فنون جنگ مولا کائنات ابو الفضل عباس کو سکھا رہے تھے. کبھی تلوار کا وار، کبھی نیزے کا وار، کبھی تیروں کا روکنا، یہ سب سکھاتے. اور جب بیٹھا لیا اپنے پاس، بیٹا بیٹھو، اب تک تو میں نے فنون جنگ تمہیں ہتھیار کے سکھائے، اب میری بات غور سے سنو. کہ عباس ایک ایسا بھی موقع آ سکتا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. تو ہمیشہ یاد رکھنا بیٹے کہ کبھی بھی ہتھیار پر بھروسہ نہ کرنا، کبھی بھی ہتھیار پر بھروسہ نہ کرنا. اس لیے کہ بہادر کا روب نگاہوں میں ہوا کرتا ہے، ہتھیار میں نہ آئے. کبھی بھی عزیزو ہتھیار سے جنگ نہیں ہوتی ہے، حوصلوں سے جنگ لڑی جاتی ہے. جنگ حوصلوں سے جیتی جاتی ہے. ہتھیار کے تو عزیزو کمزور لوگ سہارا لیتے ہیں. نہیں تو بتائیے اگر ہتھیار پر بھروسہ، عباس نے میدان صفین میں 500 سپاہی تو تلوار ٹوٹنے کے بعد مار دیے تھے. 500. تو یہ کون سا حوصلہ لڑ رہا تھا جو مولا نے تعلیم کیا تھا؟ تو جنگ کے علاوہ کہیں تلوار نہیں. بتا ہتھیار سے لڑ، میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. ہتھیار سے لڑے گا یا بغیر ہتھیار کے؟ کہا بغیر ہتھیار کے ہو جائے. مزدور نے بیلچہ ایک طرف رکھا، ادھر فتح. آپ تو اتنی غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اپنے عاشق کو بھی نہیں دیکھتا. سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اگر اتنی خاموشی سے سنیں گے تو بس ہو گیا پھر تو معاملہ. سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بتا ہتھیار سے فتح، کہ میں آپ سے زور آزمائی کر لوں، آپ کی قوت سے طاقت سے اس کا اندازہ لگا لوں گا. تو مزدور نے کہا بتا ہتھیار سے یا بغیر ہتھیار کے؟ کہا بغیر ہتھیار کے. مزدور نے بیلچہ ایک طرف رکھا، ادھر فتح مقابلے میں آیا. جب مقابلے میں آیا زور آزمائی شروع ہوئی. جب زور آزمائی شروع ہوئی تو مزدور نے فتح کو اٹھایا، اٹھا کر کے زمین پر رکھا. جب 2-4 مرتبہ اٹھا کر کے فتح کو زمین پر رکھا تو فتح کو ہتک محسوس ہوئی، شرم محسوس ہوئی، خجالت محسوس ہوئی. جب خجالت محسوس ہوئی تو ایک مرتبہ تیزی سے فتح مزدور کے نیچے سے نکلا، بہت تیزی سے نکلا. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، یہ نکل سکتا تھا؟ اسے نکلنے کا موقع دیا. پر جیسے نکلا دوڑ کر کے فتح نے نیزہ اٹھایا. ادھر فتح نے نیزہ اٹھایا، مزدور نے اپنا بیلچہ اٹھایا. اب بس بیلچہ ہاتھ میں لیا تھا کہ فتح نے سرعت کے ساتھ بڑی جلدی سے بھرپور نیزے کا وار کیا. جب نیزے کا وار کیا تو مزدور نے بیلچے کا وار نہیں کیا بلکہ بیلچے سے نیزے کے وار کو رد کیا. جیسے ہی بیلچہ نیزے کے سینٹر میں آیا تو نیزہ ٹوٹ کر کے زمین پر گرا. ادھر نیزہ زمین پر گرا، مزدور نے اپنا بیلچہ زمین پر پھینکا، قدم آگے بڑھایا، فتح کو ہاتھوں پر اٹھایا اور یہ کہہ کر کے آہستہ سے زمین پر رکھ دیا، فتح مجھے تیرے اندر علامت مومن دکھائی دے رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب ولایت سنیے، ولایت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. مجھے تیرے اندر علامت مومن دکھائی دے رہی ہے.
ورنہ میرے سامنے سے کوئی زندہ واپس نہیں جاتا. یہ کہہ کر کے جیسے رکھا تو فتح قدموں سے لپٹ گیا اور لپٹتے کہا آپ نے اپنا تعارف پہلے کیوں نہیں کرایا کہ آپ ہی جانشین رسول ہیں. یہ صفات تو ہمیں وصی رسول کے بتلائے گئے تھے. یہ صفات مولانا تشریف لے آئے, ابھی میں آدھے میں بھی نہیں پہنچا ہوں, کہ یہ صفات تو ہمیں وصی رسول کے بتلائے گئے. توجہ چاہ رہا ہوں جانے میں, وصی رسول کے وصی کا یہ صفات کون سے صفات کہ تیرے اندر علامت مومن دکھائی دے رہی ہے, نسلیں دیکھ کر کے تلوار چلتی ہے, زمین پر رکھا کہ یہ صفات تو ہمیں جانشین رسول کے بتلائے گئے تھے. بس جیسے یہ پتہ چلا کہ یہ پہچان گیا تو مولا نے ایک مرتبہ اس کے شانوں کو پکڑا, ارادہ کیا اٹھا کر کے گلے سے لگاؤں تو فتح قدموں سے لپٹ گیا. اور لپٹنے کے بعد کہتا ہے ایسے مجھے گلے سے نہ لگائیے گا, پہلے میری شرطیں قبول کیجئے. کہا کیا شرط؟ کا پہلی شرط مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو, توجہ جناب, کہ پہلی شرط مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, دوسری شرط مجھے کبھی اپنے سے الگ نہ کیجئے گا, تیسری شرط مجھے اپنا غلام بنا لیجئے, آزاد زندگی گزارو, مجھے اپنا غلام بنا لیجئے. جب یہ تین شرطیں رکھیں تو دریائے سخاوت امیر المومنین جوش مارنے لگا. یہ کہہ کر کہ فتح کو کلیجے سے لگایا, فتح تو نے یہ تین شرطیں رکھی ہیں تو میں انہیں ماننے کے بعد آج سے تجھے ایک لقب دیتا ہوں کہ میرے چاہنے والے تجھے قیامت تک قمبر کے نام سے یاد کریں گے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو, یہ قمبر کے نام سے علی علی شم کے مولا, علی علی ازر کے مولا, سلمہ کے مولا, ہم سب کے مولا, حیدری. دیکھیے یہ سب کو گلے نہیں لگاتے, سب کو نہیں اپناتے, آنے والوں کی تعداد بہت رہتی ہے, لیکن عزیزو کچھ ہی کو نمبر دیے, کسی کو 10, کسی کو 9, کسی کو 8, سب کو نمبر نہیں دیے گئے, سب کو گلے نہیں لگاتے لیکن لگاتے ہیں. اب توجہ چاہ رہا ہوں جانے محترم, فوراً قدموں سے لپٹ گیا اور لپٹتے ہی اس نے کہا آپ ہی جانشین رسول ہیں. یہی تو کہا آپ ہی. ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, ابھی علی کے دسترخوان پر لقمے نہیں توڑے, ابھی رسول صحابیت کا ٹھپا نہیں لیا, ابھی یہ جنگوں میں شریک نہیں ہوا. اس نے ایک مرتبہ دیکھا, پہچان گیا یہ جانشین رسول ہے. ایک مرتبہ دیکھا, پہچان گیا یہ وصی رسول ہے. ایک مرتبہ دیکھا, پہچان گیا یہ وصی رسول ہے. یہ کیسے صحابہ تھے 23 برس پہلو میں بیٹھے رہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب جو اس نے کلمہ پڑھا تو فضل اشبوس کے بیٹے نے بھی کلمہ پڑھا. جب فضل نے کلمہ پڑھا تو اس کے لشکر نے بھی کلمہ پڑھا. کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ 1200. اب کہوں جملہ عزیزو, شہید کی بارگاہ ہے, آپ کو عزیزو یہاں بیٹھنے کا واسطہ. کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ میرا مولا مزدوری کرنے کے لیے نکلا تھا, میرا مولا مزدوری کرنے کے لیے نکلا تھا. اب پہچانو, علی قصب معاشی کے لیے مزدوری نہیں کیا کرتے تھے, مسلمان بنانے کے لیے مزدوری. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. مزدوری کرنے کے لیے نکلا میرا مولا. حیدری. مزدوری کرنے کے لیے. اب جو مزدوروں نے کاندھے پر بیلچہ رکھا, فضل و فتح دائیں بائیں,
1200 का लश्कर पीछे पीछे, मस्जिद नबवी, छोटी छोटी दीवारें, रसूल का वाज, असहाब का झमघट, रसूल वाज फरमा रहे थे, असहाब वाज समात कर रहे थे, इधर घोड़ों की टापों की आवाज़ें, लजामों की आवाज़ें, मौलाए कायनात आगे आगे, फजल फत्ता कंबर दाएं बाएं चले। तो रसूल ने सहाबा से कहा ये घोड़ों की टापों की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? छोटी छोटी दीवारें थी। अब जो रसूल ने देखा, सहाबा भी उचक उचक करके देखने लगे और कहा या रसूल अल्लाह, अली तो लश्कर लेकर के आ रहे हैं। रसूल ने कहा हाँ, अली मुझसे अभी कह करके गए थे मैं मजदूरी करने के लिए जा रहा हूं। तवज्जो चाह रहा हूं, ये इतना बड़ा लश्कर, रिसालत और सहाबियत में गुफ्तगू हो रही थी कि मौलाए कायनात ने लश्कर को मस्जिद नबवी के दरवाजे पर रोका, फजल और फत्ता कंबर को हमरा लिया। तवज्जो चाह रहा हूं अजीजों, रसूल की बारगाह में पहुंचे, जाकर के सलाम पेश किया, रसूल ने सलाम का जवाब दिया और जवाब देते ही एक सवाल रख दिया, या अली तुम तो मुझसे अभी कह करके गए थे मैं मजदूरी करने के लिए जा रहा हूं, ये इतना बड़ा लश्कर कहां से लेकर के आ रहे हो? अली ने दस्ते अदब जोड़ लिए, कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या करता, आज बस इतनी ही सी मजदूरी हुई है। यही मजदूरी हुई है। फजल और फत्ता का तारुफ कराया, 1200 के लश्कर ने दस्ते रिसालत पर बोसे दिए। और जब ये अजीजों खत्म हुआ सिलसिला, लश्कर मस्जिद नबवी के बाहर, फजल और फत्ता, तवज्जो चाह रहा हूं, तो रसूल इस्लाम ने फजल से कहा, अशबोस के बेटे से, जाओ मुल्क हबश वापस जाओ और इस लश्कर को भी अपने हमरा ले जाओ और जा कर के तबलीग करना। जिस वक्त रसूल इस्लाम फजल से कह रहे थे वापस जाओ और जाकर के तबलीग करो, लश्कर को ले जाओ, तो फत्ता जिसका नाम कंबर रख दिया गया था वो मौलाए कायनात के पीछे छिपने लगा। जैसे ही छिपा तो मौला ने कहा, फत्ता कंबर तुम कहाँ छिप रहे हो? कहा मुझे खौफ महसूस हो रहा है कि कहीं रसूल मुझे भी हुक्म ना दे दें, मैंने आपसे वादा किया मुझे अपने से अलग ना कीजिएगा, मुझे भी हुक्म ना दे दें। बस जैसे ही अली ने ये जुमला सुना तो एक मर्तबा फत्ता का शाना पकड़ा और ये कहकर के रसूल के सामने खड़ा कर दिया, कहा फत्ता यहाँ वादा एक मोहम्मद करता है, निभाते सारे मोहम्मद हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाओ वापस। अब जो कहा तो फजल चला, मस्जिद नबवी के दरवाजे तक आया, आकर के पलटा और पलट करके कहता है, या रसूल अल्लाह आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारा बाबा अशबोस दुश्मन इस्लाम है, वो जब ये सुनेगा कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया तो यकीनन हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तो जब मुसीबत में फंसे उस वक्त हम क्या करें? जैसे ही मुसीबत का नाम आया तो मौलाए कायनात ने फजल के कांधे पर हाथ रखा, कहा फजल मुसीबत का सवाल उधर, जवाब हमसे लो, मुल्क हबशी में नहीं दुनिया में कभी भी किसी ज़माने में भी अगर मुसीबत में फंसना तो मदीने का रुख करके एक मर्तबा या अली अद्रिकनी, फिर वो मुसीबत होगी और हम होंगे। बस जैसे ये कहा फजल चला गया। तवज्जो चाह रहा हूँ अजीजों, माजरत के साथ फिर आप अजीजों मैं आपसे इनका वक्त आ गया जनाब का, बस थोड़ा सा वक्त और आप आजाद कर लो। बस फजल चला, लश्कर को लिया, लेकर के मुल्क के हबश पहुंचा, सरहद पर जाकर के उसने एक एलची अशबोस के दरबार में भेजा कि जाओ हमारे बाबा के दरबार में चले जाओ और जाकर के कहना हम पलट आए और कामयाब पलटे हैं, कामयाब पलटे हैं। जैसे एलची ने जाकर के अशबोस बादशाह से कहा, वो जो लश्कर गया था वो पलट आया और कामयाब पलटा है, तो अशबोस बड़ा महजूज हुआ, फौरन वज़रा को तलब किया, कहा देखो हमारा बेटा कामयाब पलटा है, सोच रहा था जानशीन रसूल का सर लेकर के आया होगा। फौरन कहा उसके इस्तकबाल में ज़रा जेवरात, अरबी घोड़े, यमनी चादरों से सजाओ, इस्तकबाल में लेकर के जाओ। वहाँ अजीज़ व वज़रा ने कहा सबल से अरबी घोड़े निकाले, ख़जानों से ज़रा जेवरात, यमनी चादरें, घोड़ों को सजाया
زیورات لے کر کے چلے. اب جو سرحد پر پہنچے فضل نے دیکھا, پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا عربی گھوڑے, ان پر سجا ہوا کیا ہے؟ کہا یمنی چادریں. یہ کیا چیز ہیں؟ کہا زیورات. کس لیے لائے ہو؟ کہا تمہارے استقبال میں لے کر کے آئے ہیں. بس جیسے یہ جملہ سنا تو فضل کہتا ہے چھڑک کر کے وزراء سے, تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں؟ ہم نے اس علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جو دنیا کی دولت کو 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہے. سلوات دیجئے محمد و آل محمد. ہم اس دنیا کی دولت کا کیا کریں گے؟ وزراء سمجھ گئے, بہت جلدی میں پڑھ رہا ہوں وزیر, کہ معاملہ پلٹ گیا. واپس دربار میں پہنچے اشبوس کے اور کہا, ساری داستان سنانا شروع کی. جب وزراء داستان سنا رہے تھے تو ادھر فضل 1200 کا لشکر لے کر کے دربار میں داخل ہوا. اشبوس غصے سے بپرا ہوا اور جیسے ہی بیٹے کو دیکھا, با ایمان بیٹے کو, تو فوراً کہتا ہے جلاد سے کہ فضل کا سر تن سے جدا کر دے. فضل کا سر تن سے جدا کر دے. جلاد خنجر لے کر کے ابھی قدم آگے بڑھاتا ہے. بس جیسے قدم آگے بڑھایا تو فوراً عزیزو دربار میں ایک ساتھ 1200 تلواریں نیام سے برآمد ہوئی اور ایک آواز ہو کر کے لشکر نے کہا, اشبوس جلاد کو روک لے, نہیں تو دربار میں بس خون دکھائی دے گا. فضل ہمارا سردار ہے اور ہم نے اس علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جو اپنے سردار رسول کی خاطر اپنا سر ہتھیلی پر لیے گھومتا ہے. عزیزو 1200 تلواریں ایک ساتھ دربار میں. اشبوس بھی گھبرا گیا. بس جیسے اس نے جلاد کو اشارہ کیا پیچھے ہٹو, جب کہا پیچھے ہٹو تو فوراً فضل سے کہتا ہے اگر تم نے ایمان قبول کر لیا تھا تو دربار کے آئین قوانین تو نظر انداز نہ کیے ہوتے. کہا دربار کا کیا قانون؟ کہ ہمارے دربار میں جب بھی کوئی سپاہی یا لشکر دربار میں داخل ہوگا وہ خالی ہاتھ سر کو جھکا کر کے. فضل نے کہا ہمیں منظور ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, بہت سنا ہوگا آپ نے, میری فکر آپ سنیے عزیز. ہمیں منظور ہے کہ ہم خالی ہاتھ سر کو جھکا کر کے. اشبوس دربار کے باہر گیا. فضل دربار کے باہر لشکر کو لے گیا, سارے زرع و بختر ہتھیار اتارے رکھ دیے, سر کو جھکایا, دربار میں قدم رکھ دیا. اب جیسے دربار میں قدم رکھا تو فضا اشبوس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا, انہیں چاروں طرف سے قید کر لو, گھیر لو. سارے کے سارے لشکر کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑی پہنا دی گئی. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو, کیونکہ وقت بہت کم ہے. اصغر صاحب تشریف لے آئے ہیں, بس جلدی جلدی میں آپ بتائیے فضل نے یہ اچھا صحیح کیا یا غلط کیا؟ بتائیے فضل نے یہ صحیح کیا؟ بتائیے کیا بات ہے, سوال ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ دیکھیے دربار میں تلوار اگر یہاں پر چاہتا تو وہ اس کا لشکر تو آمادہ تھا نہیں. فضل کا لشکر آمادہ تھا. ذرا سی دیر تلوار چلتی, بادشاہ قتل ہو جاتا, تخت پر قبضہ ہو جاتا, فضل بادشاہ بن جاتا. اب جو حبش میں دین پھیلتا تو پھر شیعت پھیلتی, دین پھیلتا, پھیل جاتا, شیعت پھیل جاتی. سب کیوں؟ مولا کا چاہنے والا. لیکن نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے وقت رخصت کہا تھا فضل تبلیغ کرنا. یہ نہیں کہا تھا کہ جنگ کرنا. اصول پر چلنے کا نام ایمان ہے. کیا کہا تھا؟ تبلیغ کرنا. یہ نہیں کہا تھا کہ جنگ کرنا. ایک تلوار سے, رائفلوں سے تبلیغ کرنے والوں, تبلیغ کا سلیقہ علی والوں سے سیکھو. تلوار چلانے کا نام تبلیغ نہیں ہے, کردار کے پیش کرنے کا نام بھی تبلیغ ہے. غور کیجئے گا, فضل قبضہ کر لیتا, ملک حبش میں اسلام پھیل جاتا, لیکن قیامت تک یہی کہا جاتا کہ حبش میں تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا.
اور علی کے غلام کو سب کچھ گوارا ہے، توہین اسلام گوارا نہیں۔ نہیں، لشکر قید، فضل کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی پہنا دی گئی۔ اب اشکبوس کہتا ہے، توجہ چاروں عزیزوں جاگ کر کے سنیے گا بس چند منٹ۔ اشکبوس کہتا ہے جلاد سے فضل کا سر تن سے جدا کر، دیکھتا ہوں کس کی تلوار میں کتنا لوہا ہے۔ کہوں جملہ؟ اگر آپ سننے کے لیے آمادہ ہوں 10 سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ کہتا بدا جلاد سے اس کا سر تن سے جدا کر، دیکھتا ہوں کس میں کتنا لوہا، کتنی طاقت ہے۔ ظالم جب بھی بہادر بنتا ہے مجبور پہ بہادر بنتا ہے، مختار پہ بہادر نہیں بنتا۔ بس جیسے اس نے کہا جلاد سر سے تن سے سر جدا کر، جلاد خنجر لے کر کے قریب شہر کے فضل پہنچنے والا تھا کہ فضل کو وہ جملے یاد آئے جو وقت رخصت علی نے تعلیم کیے تھے۔ فضل نے باز بلند دربار میں کہا یا علی ادرکنی۔ ابھی جملہ تمام نہ ہونے پایا تھا کہ دربار میں ایک نور کی ہماری اترتی نظر پڑی۔ 2 شخصیتیں برآمد ہوئیں، ان شخصیتوں کا روب و جلال اتنا تھا کہ سارے کے سارے لشکر کی ہتھکڑی اور بیڑی ٹوٹ کر کے گر گئی۔ اشبوس بوکھلا کر کے تخت پر کھڑا ہو گیا، بیٹے سے سوال کر بیٹھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی شخص ہے جس کے سر کے لیے تو نے بھیجا تھا۔ سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اصغر بھائی معذرت بس تھوڑی دیر کہا لے کر لے ان کا سر تن سے جدا، یہ آ گئے، یہ تو قتل گاہ تک خود آ جاتے ہیں۔ کہا ان کا سر، اب جیسے یہ کہا تو اشکبوس بھی بوکھلا گیا۔ نور کی ہماری اتری 2 شخصیتیں برآمد ہوئی، فوراً دیکھا، دیکھ کر کے کہتا ہے یہ کب چلے اور کہاں سے چلے؟ تو فضل کہتا ہے یہ مدینے سے چلے اور میں نے جب مدد کے لیے پکارا تب چلے۔ میں نے مدد کے لیے پکارا تب چلے۔ اب بدعقیدہ لوگوں کو یقین آئے یا نہ آئے، لیکن عیسائی کو یقین تھا، کہا اس کے یہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، نیا نیا مسلمان ہے، اسے یقین تھا تبھی تو پکارا۔ اب چاہے کوئی کہتا رہے کہ یا علی مدد نہ کہو، جس کے پاس نہیں آتے ہوں گے نہیں آتے ہوں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں یقین ہے، فوراً آتے ہیں عزیز۔ بکا اچھا ہاں ہم نے سنا، اشبوس کہتا یہ معجز نما بھی ہوتے ہیں، معجزہ بھی دکھلاتے ہیں۔ کہاں معجزہ دکھلاتے ہیں؟ کہا ہم بھی معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ توجہ چاروں عزیز، ہم بھی معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا معجزہ دیکھو گے؟ کہا یہ جو یاقوت رکھا ہے اس سے چشمے جاری ہو جائیں۔ جیسے یہ کہا تو فضل نے حسرت بھری نگاہوں سے مولا کی طرف دیکھا، مولا نے ذوالفقار کو نکالا، اشارہ کیا، 2 چشمے وہاں دربار میں ابلنے لگے۔ بس جیسے ہی ابلنے لگے تو اشبوس نے دیکھا یہاں پانی، فوراً کہتا ہے کہ میں ان چشموں کا پانی پی سکتا ہوں؟ کہا شوق سے پیو۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، بہت سنا ہوگا آپ نے، اب میری فکر سنیے عزیزو، دربار میں نور اللہ شوستری صاحب کے، کہتا ہے پی سکتا ہوں؟ کہا شوق سے پیو۔ اشبوس تخت سے اترا۔ سنو عزیزو، علی کے ہاتھ کا پانی مل جائے تو لوگ تخت چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ فوراً اترا، چلو میں پانی لیا، لے کر کے ہونٹوں سے لگایا، مزہ محسوس کیا، منہ بنا لیا۔ کہا اتنا کڑوا پانی تو ہم نے کبھی پیا ہی نہیں تھا۔ مولا نے کہا کیا بکتا ہے، ہمارے ہاتھ کا پانی کہیں کڑوا ہوتا ہے؟ فضل تم پیو۔ اشبوس باپ، فضل بیٹا۔ اشبوس نے پیا تو کڑوا، فضل تم پیو۔ فضل آگے بڑھا، چلو میں پانی لیا، ہونٹوں سے لگایا، مزہ محسوس کیا، جھوم اٹھا، مولا آج سے پہلے اتنا شیریں پانی تو کبھی پیا ہی نہیں تھا۔
توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، سوچتے جائیے گا، باپ نے پیا کڑوا، بیٹے نے پیا شیری، حسب ایک، نسب ایک، شجرہ ایک، خون ایک، خاندان ایک، قبیلہ ایک باپ ایک بیٹا، باپ پی رہا ہے کڑوا، بیٹا پی رہا ہے شیری، فرق کس بات کا ہے؟ ایک کے دل میں محبت علی، ایک کے دل میں بغض۔ محبت والا پی رہا ہے تو شیری، بغض والا پی رہا ہے کڑوا، اور یہ ہے دنیا کا پانی، علی ہے ساقی کوثر۔ اب روز محشر کوئی داؤ پیش سے، ہیلے حجت سے، رسول کی رشتہ داری کا سہارا لے کر اگر حوض کوثر تک پہنچ بھی گیا تو علی جام دے کر کے پہچان لیں گے کہ محبت والا آیا ہے یا بغض والا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ حیدری کہتا اشبوس، کہتا اشبوس ہم نہیں مانتے یہ موجود ہے، اور فوراً اس نے دیکھا کہ یہاں پر آ گئی ہے تو دربار میں اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا گھیر لو، چاروں طرف سے نکلنے نہ پائے، یہیں ختم کر دو۔ تو وہ ذوالفقار جو معجزہ دکھلانے کے لیے باہر آئی تھی ابھی اندر نہیں گئی، دربار میں تھوڑی دیر چلی۔ اب جو تھوڑی دیر میدان میں چلنے والی جب دربار میں چل جائے تو جس سپاہی کو جدھر کا رخ مل رہا تھا وہ ادھر بھاگ رہا تھا۔ اشبوز نے جب اپنے سپاہیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی سوچا لاؤ بیک ڈور سے میں نکل جاؤں، لیکن وہ علی جو میدان جنگ میں میمنہ، میسرہ، قلب لشکر سب پر ایک ساتھ نظر رکھتے تھے، ان کی نظر اشبوز پر پہلے تم کہاں جا رہے ہو، یہ سارا دربار تو تمہارا سجایا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر کے علی نے فضا میں اچھالا، ذوالفقار کو لگایا، فضل کا باپ اشبوز دو حصے ہو کر کے زمین پر گرا۔ جیسے ہی اشبوز کافر زمین پر گرا، فضل بیٹا سامنے آ گیا اور بے ساختہ کہتا مولا یہ میرا باپ کافر تھا اور کافر باپ مجھے پسند نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، یہ میرا باپ کافر اور کافر باپ پسند نہیں۔ ارے علی کی بات جانے دو، اگر شیعہ کا باپ بھی کافر ہو تو اولاد پسند نہیں کرتی۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب جو یہاں قتل اشبوز، اب سنیے عزیزوں، دربار میں تخت پر مولا کائنات نے فضل سے کہا فضل آؤ تخت پر بیٹھو۔ فضل تخت پر بیٹھا، تاج سر پر رکھا۔ کس نے رکھا؟ سنو کیا سن رہے ہیں آپ مولا کے چاہنے والے، کائنات میں واحد فضل ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے سر پر علی نے تاج رکھا۔ علی نے تاج اب جو رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا فضل یہاں کی حکومت سنبھالو، یہاں کی بادشاہ سنبھالو، یہاں کے خزانے سنبھالو، یہاں کی جائیداد سنبھالو، یہاں کی دولت سنبھالو، یہاں کی رعایا سنبھالو، یہاں کی فوجیں سنبھالو۔ نور کی ہماری اتری، دو شخصیتیں برآمد ہوئیں۔ فضل تخت پر بیٹھا، تاج کو سر پر رکھا، اور اس کے بعد کہتا مولا وہ فتح قمبر کہاں ہے جس نے کہا مجھے کبھی اپنے سے الگ نہ کیجیے گا۔ ہماری اتری دو شخصیتیں، فوراً فتح قمبر سامنے آیا۔ کہیے کیسے یاد کیا؟ کہا بھرے دربار میں میری بہن کا رشتہ دیا تھا، میرے بابا نے کہہ دیا تم اس قابل نہیں، تمہارے پاس تخت نہیں، تاج نہیں، حکومت نہیں، خزانے نہیں، جائیداد نہیں، اور تم نے کہا تھا یہ سب میرا ہے، تو لو آؤ اس تخت پر بیٹھو، اس تاج کو سر پر رکھو، یہاں کی حکومت سنبھالو۔ فضل کہتا ہے فتح قمبر سے یہاں کی بادشاہ سنبھالو، یہاں کی جائیداد سنبھالو، یہاں کے خزانے سنبھالو، یہاں کی رعایا سنبھالو۔ تو فتح قمبر علی کا شانہ پکڑ کر کے کہتا فضل یہ تخت تجھے مبارک، یہ تاج تجھے مبارک، یہ حکومت تجھے مبارک، یہ بادشاہ تجھے مبارک، یہ دولت تجھے مبارک، یہ سلطنت تجھے مبارک۔ ارے جسے ان کے در کی غلامی مل جائے، خدا سلامت رکھے یا علی کہنے والا۔ حیدری یہ تمہیں مبارک۔ فضل کو بادشاہ، وہی عزیز و مولا کائنات، بس چند لمحے
मौलाए कायनात ने फत्ता कंबर से कहा चलो भाई, वही मस्जिद नबवी, वही छोटी छोटी दीवारें, वही रसूल का आवाज़, वही असहाब का झमघट। फत्ता कंबर से कहा चलो। फिर जो पहुँचे तो फौरन मौलाए कायनात रसूल की बारगाह में सलाम पेश किया, जवाब दिया रसूल ने। मौलाए कायनात सारी दास्तान सुनाने गए, मुल्क हबश गए, यूं गए, ऐसे गए, वैसे गए, यूं लड़े, ये सब किया। फत्ता बेचारा किस्मत का मारा सहाबा के दरमियान बैठ गया। उधर बैठा, सहाबा ने कहा फत्ता कहाँ गए थे? कहता कहीं नहीं, यहीं मुल्क हबश। कहाँ गए थे? कहता कहीं नहीं। साहबा कहते कंबर फत्ता कहाँ गए थे? अगर तारीख ज़हनों में है तो महसूस होंगे अजीजों। कहा कहाँ गए? कहा आहिस्ता बोलो, अली और रसूल में गुफ्तगू हो रही है, इनकी आवाज पर आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए। देखिए नया नया मुसलमान है, इतनी तमीज रखता है। आहिस्ता कहा कंबर कहाँ गए थे? कंबर ने कहा कहीं नहीं, मुल्क हबश। तो कंबर के सामने यूं यूं किया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इन्हें जब भी अली वालों पर शक होता है तो दिमाग ही पर शक होता है। कहाँ गए? कंबर बोला उठो, चलो बाहर चलो, यहाँ अली और रसूल में गुफ्तगू हो रही है, तुम्हें शऊर नहीं है बोलने का? बाहर चलो। आगे आगे अली का गुलाम, पीछे पीछे सारी सहाबियत, गुलाम के पीछे। यहां तक का वाकया सुतून सदाकत की पहली जिल्द में है। सुतून सदाकत की, मौलाना नज़ीर साहब तशरीफ फरमा, जानते हैं किताब का नाम सुतून सदाकत, बैंड है किताब वो, उसमें है ये वाकया, आपको मिल जाएगा पहली जिल्द में। अब यहां से बस चंद लम्हे, अब जो आगे बढ़े, आओ मस्जिद नबवी के दरवाजे पर फत्ता कहता पूछो, चीख चीख कर पूछो, कहाँ गए थे? कहा मुल्क हबश गया था, मुल्क हबश गया था, मुल्क हबश गया था। कयामत तक पूछते रहोगे, बात नहीं बदलूंगा, अली वाला हूं। मुल्क हबश गया था, मुल्क हबश। तो फजल सहाबा कहते हैं कंबर मुल्क हबश महीनों का सफर है, तुम लोग अभी गए अभी आ गए, क्या चश्मे ज़दन में गए थे? अब ये हबशी जवान चश्मे ज़दन क्या जाने, नया नया मुसलमान, इसने कहा चश्मे ज़दन क्या बला है? कहता है ये चश्मे, हमसे तो अली ने इशारा किया बाहर आओ, हम मस्जिद के बाहर गए, अली ने कहा आंखों को बंद करो, हमने आंखें बंद करी, कहा आंखें खोलो, हमने जो आंखें खोली हम अपने मुल्क में थे, इसे चश्मे ज़दन कहते हैं। बस जैसे ही कहा बस अजीजों, तो सौरन सहाबा कहते हैं ए फत्ता कंबर, तवज्जो चाह रहा हूं, बस जा करके सुनिएगा अजीजों, आखिरी जुमले हैं। क्या ए फत्ता कंबर चलो, अली कुल्ले ईमान है, मर्द मैदान है, इस्लाम की शान है, कुरान की जान है, वो ठोकर मार दे मुर्दा जिंदा हो जाए, वो रोटियां दे दे सूरा उतर आए, वो चश्मे ज़दन में सफ़र करें तो ठीक है, बात चलो मान ली जाए। ए फत्ता तुम 2 और 2 4 दिन हुए ईमान लाए हुए, और आते ही चश्मे ज़दन में सफर, जुमला सुनिएगा अजीजों जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आते ही चश्मे ज़दन में सफर, एक अंबार हम मक्के में ईमान लाए, मदीने में आ गए, नौबत यहां तक आ गई, हमने तो कभी चश्मे ज़दन में सफर नहीं। हमने तो नहीं, हमने तो कभी चश्मे ज़दन में सफर नहीं किया। कंबर कहता सोचो हम आते क्यों उड़ने लगे और तुम आज तक बूढ़े हो गए क्यों नहीं उड़े? तवज्जो चाह रहा हूं, सोचो बस आखिरी जुमले, हम आते क्यों उड़ने लगे और आप आज तक क्यों नहीं उड़े? मैं नहीं था वहां, नहीं तो कहता कंबर तुम ही सोच लो, इन्हें सोचना होता 23 बरस में सोच लिया होता है? सोच लेते। कंबर ने कहा सोचो, सोचते सोचते जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो कंबर कहते हैं अच्छा ये बताओ आप लोगों ने क्या शहादतें दी? कहते हमने क्या शहादतें, हमने तो 2 शहादतें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा आगे बढ़ो, का नहीं हमने तो यहीं तक कहा है। बस जैसे ये कहा तो कंबर ने पेशानी पर हाथ मारा और मार करके कहा बूढ़े हो गए, इतनी तमीज भी नहीं कि चश्मे ज़दन का टिकट तो अलीन वलीउल्लाह से मिलता है। आजाद जिंदगी गुजारो।
अली मौला, अली मौला। हैदरी आज़ाद ज़िंदगी गुजारो। अली नाम ही ऐसा है जो सबकी मदद करता है। अजीज़ो, अली के अलावा कायनात में कुछ नहीं। अजीज़ो, अली वाहिद वैसा वली है जिसके मनसब पर कोई नहीं पहुँच सकता। अजीज़ो, करबला में भी अली था जिससे हुसैन बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। जब वो अपने बाबा के सामने आया तो कहा, बाबा हमें भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन अली अकबर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। बाबा सारे अंसारो अकरबा शहीद हो गए। बाबा हमसे अब देखा नहीं जाता। तो इमाम ने क्या कहा, बेटा जिसने तुम्हें परवान चढ़ाया उसके पास जाओ। अली अकबर को अली अकबर की फूफी ज़ैनब ने परवान चढ़ाया। अली अकबर सर झुकाए हुए दरे ख़ैमे ज़ैनब में आए, आवाज़ दी, फूफी अम्मा आप पर हमारा सलाम। फ़ौरन जनाब ज़ैनब ने बुलाया, बेटा क्या बात है? कहा, फूफी अम्मा बाबा मरने की इजाज़त नहीं देते। बस अजीज़ो, जैसे ये कहा तो जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा हमने 18 बरस इसी दिन के लिए पाला था, इसी दिन के लिए 18 बरस पाला था। फूफी और भतीजे की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए। करबला ने सब कुछ पेश कर दिया है। कहा, बस जैसे ही कहा तो जनाब अली अकबर कहते हैं, फूफी अम्मा अगर रोज़े महशर दादी अम्मा ने सवाल कर लिया, ज़ैनब तुझे तेरा अली अकबर ज़्यादा प्यारा था या मेरा हुसैन, तो जनाब ज़ैनब ने लैला की तरफ भेज दिया। जाकर के कहा, अम्मा लैला हमें मरने की इजाज़त चाहिए। लैला ने भी यही जुमले कहे तो अली अकबर ने कहा, अम्मा लैला बताओ क्या जवाब दोगी दादी अम्मा को? बस जैसे ये कहा तो सारी बीबियाँ जनाब ज़ैनब के खेमे में जमा हो गईं। अजीज़ो, जनाब ज़ैनब ने कहा, बीबी आओ हम शक्ल पैगंबर जा रहा है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि जिस अंदाज से अली अकबर खेमे से बरामद हुए उस अंदाज से कोई शहीद बरामद नहीं हुआ। हमीद कहता है 7 मरतबा खेमे का पर्दा उठा, 7 मरतबा खेमे का पर्दा गिरा। अजीज़ों, मेरी माँ बहनें सुन रही होंगी। अजीज़ों, अली अकबर की मोहब्बत, हमीद कहता है जब अली अकबर खेमे से निकलना चाहते थे तो बीवियाँ चिपट जाती थीं, अली अकबर मख्तल में ना जा। का कोई बीबी अली अकबर का शाना पकड़ती थी, कोई बीबी अली अकबर का दामन पकड़ती थी। एक बच्ची, हमीद कहता 4 साल की, अली अकबर का दामन पकड़ कहती, भैया ए भैया मख्तल में ना जा, जो अभी तक गया वापस नहीं आया। हमीद कहता एक मर्तबा तेज़ी से हम शक्ल पैगंबर खेमे से बरामद हुआ, का ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे भरे घर से किसी जवान का जनाजा बरामद हो रहा हो। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। ये आंसू बख्शिश का सबब हैं। अजीज़ों, ये वाहिद कौम है कि जिसको अजीज़ों रोने के लिए पैदा किया गया है। ना जाने कहाँ हुसैन की माँ बैठी हुई हो, ना जाने कहाँ वक्त का इमाम खाके फर्श पर बैठा हुआ हो और ज़ै फातिमा रूमाल लिए हुए है, मेरे लाल के नाम का आंसू। अजीज़ों, बीबी नजराना लेने के लिए हाजिर हो गई। इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद्दे अमजद पर ऐसे रोया करो कि जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे को रोती है। अली अकबर इमाम के सामने आए, मक्तल का रुख किया। इमाम ने खुदा हाफिज कहा। जब अली अकबर मक्तल में गए तो मक्तल के जुमले हैं कि जना इमाम हुसैन एक टीले पर खड़े हो गए अपने जवान बेटे की जंग देखने के लिए, लेकिन लैला परेशान थी। लैला ने फौरन फिज़ा को तलब किया, फिज़ा जाओ दरे खेमा पर खड़ी हो जाओ। ए फिज़ा, जवान बेटा है, बूढ़ा बाप है, हुसैन के चेहरे को देखती रहो, जैसे चेहरे की रंगत बदलती रहे मुझे बताती रहना। खुद अली अकबर हमलावर हो गए, एक अजीज़ो सिपाही को वासिले जहन्नुम किया, इमाम का चेहरा सुर्ख हो गया। फिज़ा ने कहा, लैला मुबारक हो,
وقت کا امام چہرہ سرخ ہے، محظوظ ہو رہا ہے، تو مقتل میں ہے، لڑتے لڑتے امام کا چہرہ زرد پڑنا شروع ہوا۔ فضا نے آواز دی لیلا تیرے بچے کی خیر۔ حسین کا چہرہ زرد پڑ رہا ہے، حسین کے کانوں میں آواز پڑی تو کہا فضا لیلا سے کہو علی اکبر کے حق میں دعا کریں، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم علی اکبر کے، آپ کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ عزیز و امام کہتے ہیں لیلا سے کہو جوان بیٹے کے حق میں بوڑھی ماں کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ لیلا نے مصلی بچھا دیا، بیبیوں آؤ میں علی اکبر کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ لیلا نے دستے دعا بلند کیے، اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے۔ عزیز و لیلا کی دعا تمام نہ ہونے پائی تھی کہ علی اکبر مقتل سے واپس آئے، کہا بابا علا تاش، اے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر ایک کوزہ پانی کا مل جاتا اس فوج جفاکار کو اس کے ظلم کا مزہ چکھا دیتا۔ حسین نے کیا عزیز و مظلومی بھرا جملہ کہا بیٹا اگر پانی ہوتا تو تمہارا چچا دریا پر پیاسا شہید نہ ہوتا، خیموں میں سکینہ پیاسی نہ رہتی، علی اصغر نڈھال نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد امام نے کہا انگشتری مبارک کو اتارا، کہا لو بیٹا اسے اپنے دہن میں رکھ لو شاید تمہیں کچھ تسکین ہو جائے۔ علی اکبر نے اپنے دہن میں اس انگشتری مبارک کو رکھا۔ اب جو واپس جنگ کے لیے علی اکبر پلٹے، عزیزو وہ امام جو ٹیلے پر دیکھتے سے اپنے جوان کی جنگ دیکھ رہا تھا، اب جو جوان بیٹا مقتل کی طرف چلا تو وہ صابر حسین اپنے آپ کو نہ روک سکا، جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے حسین خاک کربلا پر گرے۔ علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، گھوڑے سے اتر گئے، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، پیچھے کس لیے آ رہے ہیں؟ تو حسین نے کہا علی اکبر اگر صاحب اولاد ہوتے تب اندازہ لگاتے کہ جوان بیٹے کی محبت بوڑھے باپ کے دل میں کتنی ہوتی ہے۔ علی اکبر نے بوڑھے باپ کو خاک کربلا سے اٹھایا، کہا بابا آپ میرے پیچھے نہ آئیے گا۔ شہزادہ مقتل میں پہنچا، جنگ شروع کی، لڑتے لڑتے ایک ظالم نے چھپ کر وار کیا، علی اکبر کے کلیجے پر برچھی لگی، نیزہ کلیجے میں ٹوٹ گیا۔ علی اکبر عزیزو گھوڑے سے زمین پر گرے، گرتے ہی آواز دی بابا آپ پر ہمارا سلام۔ کوفے کے راستے میں سجاد کے قریب حمید ابن مسلم آ گیا، آ کر کے کہا مولا جب بھی کوئی شہید گھوڑے پر سے گرا تو اس نے آواز دی مولا ہماری مدد کیجئے، قاسم گرے آواز دی چچا میری مدد کیجئے، اونو محمد گرے آواز دی ماموں ہمارے قریب آئیے۔ ہر شہید نے حسین کو بلایا، لیکن جب آپ کا بھائی علی اکبر گرا تو اس نے کہا بابا آپ پر ہمارا سلام۔ کہا علی اکبر تو سلام کر کے آئے تھے، وہ سلام کا وقت کیسا تھا؟ حمید کہتا ہے سجاد کلیجہ پکڑ کر کے بیٹھ گئے، اے حمید تو نے میرا کلیجہ کباب کر دیا۔ حمید میرا بھائی جانتا تھا بابا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ کیسے اٹھائے گا؟ علی اکبر کہہ رہے بابا سلام۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ حمید کہتا ہے حسین دوڑتے جاتے تھے، خاک کربلا پر گرتے جاتے تھے، علی اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ اب لاشے پر پہنچے، اب عزیزو بچن جملے ہیں، عبادت تمام۔ اصغر حیدری صاحب ابھی مجلس کو خطاب فرمائیں گے، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، بھائی کے دل میں بہن کی محبت، بہن کے دل میں بھائی کی محبت۔ امام علی اکبر کے قریب کہا بیٹا علی اکبر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ تو علی اکبر نے کہا بابا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا،
آپ صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. کہا علی اکبر تمہاری ماں نے کہا ہے کہ میرے چاند کو خیمے میں ضرور لانا. عزیزو یہ وہ منظر ہے کہ جو ہاجرہ جیسی ماں برداشت نہ کر سکی. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. کہا کوئی اور وصیت؟ کہا بابا جب میں مدینے سے چلا تھا تو بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا علی اکبر کہ بہن صغرا میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا. عزیزو علی اکبر کو بہن کیسے وقت یاد آئی. کہ بابا مجھے میری بہن کی زیارت کرا دو. بس جیسے یہ کہا تو حسین نے علی اکبر کے چہرے کے سامنے انگشتی مبارک کو بلند کیا. بیٹا دیکھو. بس جیسے دیکھا کہا بابا بہن نظر نہیں آ رہی ہے. کہا بیٹا گھر میں دیکھو نہیں نظر آتی. حجرے میں کہ بابا نہیں. سینے خانہ میں کہ بابا نہیں نظر آتی. اے بیٹا دیکھ دروازے پر دیکھ. اب جو علی اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ خاک پر پڑی بار بار علی اکبر لکھ رہی ہے. بار بار علی اکبر لکھ رہے. بابا ارے بابا یہ کوئی ضعیفہ کا علی اکبر. ارے تیری جدائی میں صغرا کا کیا حال ہو گیا. امام نے کہا بس چند جملے آپ کی عبادت تمام ہے. امام نے کہا بیٹا علی اکبر اپنی باہیں ہمارے گلے میں ڈال دو. علی اکبر نے باہیں بوڑھے باپ کے گلے میں ڈالی. امام نے ایک ہاتھ گردن کے نیچے دوسرا ہاتھ پیروں کے نیچے. میر انیس صلی اللہ مقامہ نے منظر کشی کی ہے کہ امام نے جب لاش علی اکبر اٹھایا مشکل کشالی میرے حاجت روالی کریل جوان کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی. بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا لے کر کے چند قدم چلا. علی اکبر کے بازوؤں نے جواب دے دیا. خاک کربلا پر علی اکبر گر گئے. امام نے کہا بیٹا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی بائیں ہمارے گلے میں ڈال دو. تو علی اکبر نے کہا بابا برچی کی انی سینے میں بہت تکلیف دے رہی ہے. عزیزو حسین نے سینے سے علی اکبر کے ہاتھ ہٹایا. وہ منظر دیکھا خدا کسی باپ کو نہ دکھائے. اب جو دیکھا تو امام نے آستینوں کو پلٹ دیا. زخم میں ہاتھ ڈالا. برچی کی انی کو کھینچا. جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑنے لگا. میر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اب حسین سے لاش علی اکبر نہیں اٹھتا. فرات کا رخ کیا. عباس تم تو سوتے ہو دریا پر چین سے. اکبر کی لاش اٹھ نہیں سکتی حسین سے. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اکبر کا لاشا